दोस्तों आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पीटीआई के हवाले से इमरान खान ने दरिया के दरमियान घोड़े तब्दील करने का जो फैसला किया है वो क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या हो। असेंबली में हर सूबे में हर सियासी कारकुन की जुबान पर है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान, उनकी रिहाई कैसे अमल में आई। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन अब 26 नवंबर को डी चौक पहुंचने की कॉल का इम्पैक्ट आया के बाद जो सूरत-ए-हाल पीटीआई की बनी हुई है, ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तहरीक का सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे नजर आ रहा है। पार्टी की पुरानी क़यादत जो है उसको अचानक बेक जुम्बिश कलम तब्दील कर दिया जाता है, पार्टी के चेयरमैन को हटा दिया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को हटा दिया जाता है, सियासी कमेटी खत्म कर दी जाती है, कोर कमेटी खत्म कर दी जाती है। अजीज दोस्तों, अफजल भट्ट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले ताकि आपके पास हमारी खबरें और तज्ज़िये पहुँच सकें। दोस्तों आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कि पहला मामला तो ये कि पीटीआई के हवाले से कप्तान ने यानी इमरान खान ने दरिया के दरमियान घोड़े तब्दील करने का जो फैसला किया है वो क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर क्या मुरतब होंगे। इसके साथ साथ जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो अब हर असेंबली में हर सूबे में हर सियासी कारकुन की ज़बान पर है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगता है तो उसके असरात क्या होंगे, इसके हवाले से आपको बताते हैं। और तीसरा यह है कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान आज रिहा होकर अपने घर पहुंच गए हैं। उनकी रिहाई कैसे अमल में आई, ये भी बड़ी आपके सुनने वाली रुदाद है, वो रुदाद आपको सुनाएंगे। और सबसे पहले आते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ क्राइसिस से गुजर रही है। खान साहब गिरफ्तार हुए, इलेक्शन हुआ, पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया। खान साहब वज़ारत उज़्मा से महरूम तो हुए थे, फिर पार्टी की चेयरमैनशिप से महरूम हुए, लेकिन शायद वो इतना बड़ा बहरान नहीं था कि 8 फरवरी के इलेक्शन तक और 26 नवंबर चुंगी तक पहुंचने तक लगता ये था कि पीटीआई रिकवर कर चुकी है। लेकिन अब 26 नवंबर को डी चौक पहुंचने की कॉल का जो इम्पैक्ट आया, वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे, उस हवाले से उसके बाद जो सूरत-ए-हाल पीटीआई की बनी हुई है, ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई की तहरीक का सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि खान साहब जेल में हैं, एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। और हमारे वो लोग साथी जो इस ख्वाहिश के साथ 26 को निकले थे कि हमने कप्तान को रिहा करा के जाना है, अब लगता यह है कि उन्हें अब उनकी मुलाकातें खुलवाने के लिए भी अदालतों में जाना पड़ेगा या कोई और हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। लेकिन जो बहरान शुरू हुआ है कि पार्टी के अंदर से इस्तीफे कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब पार्टी क्राइसिस में हो, बहरान पे बहरान आ रहे हों, तो फिर वो क़यादत जो उन बहरानों को किसी न किसी हवाले से डील कर रही है, उसकी जगह अचानक आप नई क़यादत को बिठाएंगे तो फिर उसको मामला ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। जो मैंने मिसाल दी थी दरिया में घोड़ा तब्दील करने की, तो ज़ाहिर है पुराने दौर में जो पुराने जंगजू थे उनके बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि दरिया के दरमियान में कभी घोड़ा तब्दील नहीं करते। उससे घोड़ा जो है वो भी थोड़ा सा अगर बिदक जाता है तो आपका नुकसान हो सकता है, और नए घोड़े पर बैठने से नए घोड़े की चाल भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से कहा जाता है कि दरिया के दरमियान में कोई घोड़ा तब्दील नहीं किया जाता था। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब इस्तीफ़ों की बात चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान, और पार्टी की क़यादत जो मौजूद है वो कहती है कि इस्तीफ़े खान साहब ने मांगे हैं कि 26 नवंबर का जो डी चौक के पहुंचने वाली कॉल थी ये नाकाम क्यों हुई,
اس میں لیڈرشپ فرنٹ پہ کیوں نہیں تھی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے. لیکن فرض کیا کہ آج اگر نئی قیادت لے آتے ہیں، وہ یہ قیادت جنہوں نے مسلسل مشکلات کے اندر پارٹی کو تھوڑا بہت منظم رکھا، پارٹی کو لے کر چلتے رہے، پارٹی کو مشکلات سے بچاتے ہوئے کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، اور کوئی نہ کوئی راستہ بنا کر کارکنوں کو لے کر منزل کی سمت بڑھتے رہے. اور پھر الیکشن کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر یہ بھی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کسی معاملے میں ارریلیونٹ نہیں ہوئی. پھر آپ نے وہ نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ 25 نومبر کی رات کو اڈیالہ جیل کے دروازے 2 مرتبہ کھلے، اور خان صاحب کی ہر بات جو ہے ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن منوان مانی نہیں جا سکتی تھی. اس کے لیے ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا جس کی وجہ سے معاملات نہیں چل سکے. اب اگر یہ ہو جاتا ہے کہ پارٹی کی پرانی قیادت جو ہے اس کو اچانک بیک جنبش قلم تبدیل کر دیا جاتا ہے، پارٹی کے چیئرمین کو ہٹا دیا جاتا ہے، سیکرٹری جنرل کو ہٹا دیا جاتا ہے، سیاسی کمیٹی ختم کر دی جاتی ہے، کور کمیٹی ختم کر دی جاتی ہے، تو وہ لوگ جو نئے آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ انہیں تو پھر نہیں پتا ہوگا کہ بھائی پی ٹی آئی نے جو مختلف کالیں دیں اس میں کس بندے کا کیا رسپانس تھا، کس بندے کا کیا کنٹریبیوشن تھا، کس بندے کی جڑیں کہاں سے ملتی تھیں اور کس بندے کی باغیں کہاں سے ہلتی تھیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قابل غور ہے. تو اس لیے آج چاہیے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو میں امید رکھوں گا کہ جب خان صاحب ان باتوں پر غور کریں گے تو وہ دریا کے درمیان میں گھوڑا تبدیل کرنے کی بجائے کوشش کریں گے کہ انہی گھوڑوں سے ابھی کام لیں جب تک پارٹی دوبارہ منظم نہیں ہوتی ایک ٹائم فریم کے اندر. اور پھر قیادت اب تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ سے استعفیٰ مانگ لیا گیا، سیکرٹری جنرل سے مانگ لیا گیا، باقی عہدوں سے مانگ لیا گیا، تو اب جو پاکستان کا لا ہے اس کے مطابق نامزدگی نہیں چل سکتی. اب آپ کو صرف کاغذوں میں الیکشن نہیں کرنا کہ آپ صرف کاغذ پہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارا الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کے اندر فلاں صدر منتخب ہو گیا، فلاں سیکرٹری جنرل منتخب ہو گیا. پی ٹی آئی پہلے ہی یہ بات سپریم کورٹ میں بھگت چکی ہے کہ آپ کو اپنا الیکشن نہ صرف کرانا ہے بلکہ الیکشن ثابت بھی کرنا ہے کہ یہ الیکشن ہوا ہے. تو ان حالات میں اگر جذباتی کارکنوں کے اس مطالبے کو سامنے رکھ لیا جائے کہ کیونکہ قیادت جو ہے وہ موجود نہیں تھی اور جو لوگ موجود نہیں تھے ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے، اور خان صاحب پر یہ دباؤ آتا ہے اور خان صاحب اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، یا بشرا بی بی جو ہے وہ یہ بات خان صاحب کو کنوے کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ بھائی جو کارکردگی نہیں عہدے دار دکھا سکا اس کو ہٹا دیں، جو لوگ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر نہیں آ سکے انہیں ہٹا دیں. وہ عہدے دار جنہوں نے کارکن کو جلتی آگ میں پھینک دیا، خود ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتے رہے، خود ایئر کنڈیشن گھروں میں گھومتے رہے، انہیں آپ ہٹا دیں. تو میں یہ انہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ پڑھ لیں کہ پہلے بھی آپ نے اس الیکشن کو پڑھے بغیر تمام وکلا تھے، انہوں نے سمجھا کہ ماضی کی پریکٹس یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن ایکٹ اپنی جگہ موجود تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو مد نظر رکھے بغیر اپنا الیکشن ایک کاغذ پہ لکھ کر دے دیتی تھی. لیکن وہ جو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے بعد اب کسی سیاسی جماعت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیپر پہ الیکشن کرا لیں، آپ کمرے میں بیٹھیں اور کاغذ پر الیکشن کے لکھ کے بھیج دیں. اس لیے میری پی ٹی آئی کی قیادت سے گزارش ہے، بشرا بی بی سے گزارش ہے، اور وہ وکلا اور پارٹی کے لیڈر جو خان صاحب سے مل کر انہیں موجودہ قیادت کے خلاف بلزن کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اگلا راستہ تو دیکھ لیں. آپ دریا کے درمیان اگر گھوڑا خان صاحب کو تبدیل کرنے پر آمادہ کر لیتے ہیں اور آپ کا گھوڑا آگے چل ہی نہیں سکتا تو پھر پارٹی ایک نئے بحران میں داخل ہو جائے گی. کیونکہ نہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کہ نئے الیکشن کے لیے جنرل باڈی کال کر سکے. اگر جنرل باڈی کال کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک سرٹن پیریڈ چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر درج ہے،
تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو لوگ بھی خان صاحب کو یہ مشورے دے رہے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں کہ برادران یوسف کی طرح آپس میں بیٹھتے بھی ہیں اور خان صاحب کے پاس جا کر یہ بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیں جی فلاں عہدیدار تو جو ہے وہ پنڈی کے اشارے پہ نہیں آیا تھا، فلاں عہدیدار جو ہے وہ آپ پارا کے اشارے پہ نہیں آیا تھا، فلاں عہدیدار جو ہے وہ اسلام آباد کے اشارے پہ نہیں آیا تھا، تو اس لیے ان کو ہٹا دیں۔ عزیز دوستو، اس کے لیے پارٹی کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، ایک رپورٹ بنا کر وہ خان صاحب کو پیش کریں، پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھے کہ کیا صرف ایک یہی معاملہ ہے یا 26 نومبر کو ڈی چوک میں نہ پہنچنے کے والے سے اور بھی معاملات ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جب ان معاملات پر غور کریں گے تو وہ دریا میں گھوڑا تبدیل کرنے کے نقصانات سے آگاہ ہوں گے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اگر دریا کے درمیان گھوڑا تبدیل کیا تو پہلا گھوڑا تو فارغ ہو جائے گا اور دوسرا بھی جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا، تو پھر ان کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی، پارٹی کی مشکلات بھی اور بڑھ جائیں گی۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کرنے کی بجائے اس پہ رجوع کریں گے اور انہی عہدیداروں سے کام لینے کی کوشش کریں گے۔ اب آ جائیں کہ آج کل سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا معاملہ۔ 2 اسمبلیاں قرارداد منظور کر چکی ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر کسی دوسرے صوبے کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس صوبے کے عوام کے اوپر حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کو یہ حق تو ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کرے، اپنے گورنر کے بارے میں فیصلہ کرے، لیکن پنجاب کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کرے کہ وہاں گورنر راج لگے گا یا چیف منسٹر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اسی طرح بلوچستان اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو بلوچستان اسمبلی کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ویسے تو بڑی صوبائی خود مختاری کی باتیں کرتے ہیں، ذرا کوئی ادھر سے بات ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ صوبائی معاملے میں مداخلت ہے، یہ صوبائی حقوق پر جو ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو کیا آپ نے یہ قرارداد منظور کر کے خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا؟ خدا را یہ خوف کریں کل آپ کے اوپر ایسی مشکل آ سکتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کس کے سامنے رونا روئیں گے؟ ماضی میں بھی جن حکومتوں نے یہ کیا وہ شرمندہ ہے اپنے ایسے اقدام کے اوپر، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دور تھا 70s کا، آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں اس وقت گورنر راج لگا تھا۔ میں بلوچستان کے اراکین اسمبلی کو بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، بلوچستان حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کا آپس میں ایک ہسٹوریکل ریلیشن کیا ہے، ذرا سوچ لینا چاہیے تھا بلوچستان کے اراکین اسمبلی کو۔ جب اس وقت مشکل وقت آیا بلوچستان پر کہ بلوچستان میں گورنر راج نافذ کیا گیا، بلوچستان کی حکومت ختم کی گئی، تو خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ احتجاجاً استعفیٰ دے دیا کہ بھائی اگر آپ نے بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، بلوچستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے ہم آپ کے اس گناہ میں شریک بھی نہیں ہو سکتے، اس کی حمایت بھی نہیں کر سکتے، اور احتجاجاً انہوں نے استعفیٰ دے کر اپنی حکومت ختم کر لی تھی۔ تو آج چاہیے تو یہ تھا کہ بلوچستان اسمبلی وہ احسان اتارتی خیبر پختونخوا کا۔ اسمبلی میں جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اسمبلی وہی ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا مینڈیٹ رکھنے والی اسمبلی ہے۔ اس اسمبلی نے جو سیاسی مہربانی اس وقت بلوچستان پہ کی تھی، آج تاریخی موقع تھا کہ جب وفاقی کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنا چاہیے، تو سب سے پہلے بلوچستان کے عوام اسمبلی کا حق تھا، ان کا یہ فرض تھا کہ وہ کھڑے ہوتے کہ بھائی ہمیں علی مین گنڈا پور سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی کارکردگی صفر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پارا چنار میں جو انہیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے ادا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہم صوبے کو اس طرح فتح کرنے کی اجازت مرکز کو نہیں دے سکتے کہ وہ وہاں کے عوام کی رائے کو کچلتے ہوئے وہاں کی حکومت کو ڈسمس کرے اور وہاں پر گورنر راج نافذ کر دے۔ لیکن
بلوچستان اسمبلی کی طرف سے جو رول ادا کیا گیا، مجھے تو صحیح بات ہے، میں کیونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں ایک جمہوریت کو اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہی اس ملک کو آگے لے کر چل سکتی ہے. یہ واحد نظام ہے اس نے چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج نافذ کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب آپ غور کر لیں. آپ وفاقی کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے لوگوں سے رائے مانگ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے آپ کے خلاف پنجاب میں جو گورنر راج نافذ کیا تھا مسلم لیگ نون کے خلاف، اس وقت تو آپ نے کیا تقریریں کی تھی. کیونکہ میرے پاس ایسی تقریریں تو موجود ہیں لیکن سہولت موجود نہیں ہے کہ میں عوام کو سناؤں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا سٹانس کیا تھا، آپ کا کیا تھا، اور باقی پوری مسلم لیگ نون کا کیا تھا. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ویٹو کرنا چاہیے، اس بات کو اپنی جماعت کو ہدایت کرنی چاہیے کہ ہمارا اختلاف ہے گنڈا پور کے ساتھ، وہ ایک مخالف جماعت سے ہے، لیکن گورنر راج آپ کو نافذ نہیں کرنا. وہاں کی صوبے کی اسمبلی کا یہ حق ہے کہ اس کا وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے. ان کے اراکین اسمبلی کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہوا ہے، یہ اس کولیکٹیو اعتماد ہے جو اسمبلی ہے اس کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مرکز نے یہ فیصلہ کیا تو یہ تاریخ میں مجرم تو ہوں گے بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو ملک کو نقصان پہنچے گا، جو یکجہتی کو نقصان پہنچے گا، جو صوبائی خود مختاری کو نقصان پہنچے گا، ایسے نقصان کا ازالہ آپ کبھی نہیں کر سکیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھلے کابینہ میں اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے، بھلے بلاول بھٹو بھی مان جائیں، لیکن وہ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو، جو بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس سارے کام کے، لیکن انہوں نے بھی اپوز کیا اور ٹھیک کیا، کیونکہ ان کے والد نے تو ایک صوبے کی حکومت قربان کر دی تھی اس گورنر راج کے خلاف. تو آج مولانا فضل الرحمان کیسے اس گورنر راج کی حمایت کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے جو کیا، اور باقی سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ صرف بیان نہ دیں، اس معاملے میں جو خلیج بڑھ چکی ہے اس کو کم کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ اس حد تک نوبت نہ جائے. اور تیسرا اہم بات جو آپ کو بتانی ہے کہ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں متی اللہ جان صاحب، انہیں 2 روز قبل ایک ایسے بوگس مقدمے میں اور بھونڈے الزام میں گرفتار کیا گیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. بہرحال اس کے حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر پاکستان بھر کی تمام یوجیز نے، اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب نے ایک اجلاس کیا. اور وہ اجلاس جو ہے وہ صحافیوں کی اتحاد کا ایک مظہر تھا. اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کو متی اللہ جان سیاسی مخالف تھا. میرا بھی متی اللہ جان سے سیاسی اختلاف ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے شاید کہ انہوں نے 8-10 الیکشن ہمارے خلاف لڑے ہیں، اور پچھلے الیکشن بھی ہمارے مخالف تھے. لیکن بھائی الیکشن ایک جمہوری عمل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جرنلسٹ پر منشیات ڈال دیں، آئس ڈال دیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ وہ جرنلسٹ ہمارا مخالف ہے؟ بہرحال ہم سب لوگوں نے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک 48 آور کی ڈیڈ لائن دی تھی گورنمنٹ کو. جو ہی ہم نے پہلا پریس ریلیز جاری کیا تو انفارمیشن منسٹری نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی ایشو کیا ہے، کیونکہ ہم نے احتجاج کی کال دی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں کہ ہم آپ کو رسپانس کر سکیں. پھر اس مشترکہ اجلاس میں ہم نے جو ڈیڈ لائن دی 48 آور کی دی تھی کہ اگر متی اللہ جان رہا نہ ہوئے تو پھر ملک گیر احتجاج ہوگا، اور اس کے لیے ہم پہلا احتجاج تو نیشنل پریس کلب میں کریں گے. اگر ہمارا مطالبہ منظور نہ ہوا تو پھر ہمارا دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں عطا اللہ تارڑ کا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ کابینہ میں بات لے کر گئے، انہوں نے پرائم منسٹر کے نوٹس میں لایا، اور ان تمام لوگوں کے تعاون کی وجہ سے وہ جھوٹے مقدمے سے آج متی اللہ جان جو ہیں وہ رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. جو ہی وہ رہا ہوئے تو ان کی جب میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوئی
تو انہوں نے شکریہ ادا کرنا چاہا کہ بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پی ایف جے نے، اور خاص طور پر آپ نے بڑا سٹینڈ لیا، آپ نے نیشنل پریس کلب میں جو مشترکہ اجلاس بلایا اس میں جو آپ کا رول تھا، تو اس میں میں شکریہ ادا کرنے کے لیے کل آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا متی اللہ یہ میرا فرض ہے، اگر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا میں صدر ہوں، لوگوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا ہوا ہے، تو پریس فریڈم کی لڑائی لڑنا اور جرنلسٹوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا یہ میرا فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ تو بہرحال آج متی اللہ جان رہا ہو کر اپنے بچوں کے پاس چلے گئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ کسی جرنلسٹ کو جھوٹے مقدمے میں اٹھایا نہیں جائے گا۔ میں نے حکومت سے بھی کہا اور تمام ریلیونٹ ادارے انہیں بھی بتایا کہ ملک میں جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، جو مجھے جھوٹی خبر سے روکتے ہیں، جو مجھے فیک نیوز سے روکتے ہیں، اگر میں کوئی غلط خبر دیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ابو دی لا نہیں سمجھتا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا کوئی صحافی، کوئی اینکر، کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ ابو دا لا ہے، لیکن جو قانون بنتا ہے اس کے مطابق آپ میرے جرم کی مجھے ایف آئی آر دے سکتے ہیں، مجھے صفائی کا موقع دیں۔ اگر میں صفائی نہ پیش کر سکوں، جس طرح پاکستان کے عام شہری کے متعلق ہے کہ وہ اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، اگر کوئی وہ ایسا کرائم کرتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی اس معاملے میں عام پاکستانی کی شرح ان ریلیونٹ لاز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پی ایف جے کی یہ تاریخ ہے کہ ہم نے لیگل کورس کو کبھی اپوز نہیں کیا، ہمیشہ کوآپریشن کیا ہے، اور کبھی انلیگل اپوز کو، جو انلیگل طریقے ہوتے ہیں ان کو کبھی قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر جو جرنلسٹ اپنی ریٹنگ کے لیے، جو جرنلسٹ اپنے جو ہے وہ فالوئنگ بڑھانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سپیس ہے اس کو ہوش کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ میڈیا مکمل طور پر بین ہے، الیکٹرانک میڈیا مکمل طور پر بین ہے، اور اگر ہمارے پاس جو یہ سپیس ہے، اگر ہم نے ذمہ داری سے استعمال نہ کی تو خدا نخواستہ ہمارے ہاتھوں سے یہ گراؤنڈ بھی نہ نکل جائے۔ تو اس لیے میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے تحقیق کے بعد خبر دینا، بریکنگ نیوز دینا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح صرف فالوئنگ بڑھانے کے لیے، کسی جماعت کو خوش کرنے کے لیے غلط خبر بھی نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے وہ کسی جرنلسٹ پر ہاتھ ڈالے، اس پر جھوٹا مقدمہ درج کرے اور اسے گرفتار کرے۔ دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔